दुआ दुआ एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पल जो बंदे को उसके पाक परवरदिगार से जोड़ता है। ये इंसान के दिल की गहराइयों से निकलने वाला वो दर्द है जो अल्फाज के ज़रिए या बग़ैर अल्फाज के आसमानों की बुलंदियों तक पहुँचता है। दुआ की कबूलियत का वक्त, अंदाज और हालात रब की हिकमतों से जुड़े हुए हैं, और जब दुआ कबूल होती है तो बंदे को ये महसूस होता है कि उसके दिल की धड़कनों को रब ने सुना है, उसकी आहोजारी को एक ख़जाने में महफूज कर लिया गया है। तुम जो तवील अरसे से दुआएं मांग रहे हो और कबूलियत के आसार नज़र नहीं आ रहे, और तुम्हारे दिल में वसवसे जगह पाने लगे हैं और बार बार सोचते हो कि दुआ कब कबूल होगी, दुआ कब कबूल होती है, कैसे कबूल होती है, किस तरह से मांगूं कि अल्लाह दुआ कबूल करे, और दुआ मांगने का तरीका क्या है। जिनके हाथ नहीं होते अल्लाह ताला तो उनकी दुआएं भी कबूल करता है, और जो बेज़ुबान होते हैं अल्लाह ताला तो उनकी भी सुनता है। जो बंदा भी अपने पाक परवरदिगार को पुकारता है, अल्लाह हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। दुआ तब कबूल होती है जब इंसान अपने रब से पूरी सच्चाई और मुकम्मल यकीन के साथ मांगता है। दुआ के वक्त दिल का झुक जाना, आँखों का नम होना और उम्मीद का रोशन होना दुआ की कबूलियत की पहली निशानी है। रब तो बंदे के दिल के हाल को देखता है, जानता है। अगर दुआ में यकीन हो कि रब सब सुन रहा है और वो देगा, तो वही दुआ के कबूल होने का लम्हा है। अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ पुकारो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। दुआ के लिए सबसे ख़ास वक्त तहज्जुद का वक्त है, जब दुनिया सो रही होती है और आसमान खामोश होता है। तो ये वो वक्त होता है जब रब अपने बंदे के करीब आ जाता है। ये लम्हा बंदे और रब के दरमियान मोहब्बत के राज़ों का वक्त है। अल्लाह खुद फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे माफ़ कर दूं। जब दुआ दिल की गहराई से निकलती है तब वो सीधी अर्श के दरवाज़े पर दस्तक देती है। दुआ के ये अल्फाज इंसान की तकलीफ़, खुशी या उम्मीद के तर्जुमानी करते हैं। ये दुआ कभी रब की बारगाह में रद्द नहीं होती, क्योंकि रब खुद फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। आजमाइश के वक्त बंदे की दुआ सबसे ज़्यादा खालिस होती है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने रब की तरफ देखता है। आजमाइश के वक्त रब की रहमत बंदे के करीब होती है और बंदे की दुआ कबूलियत की हालत में होती है। दुआ की कबूलियत का वक्त और तरीका रब की हिकमत पर मुनहसर है। बाज़ औक़ात दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, कभी देर से, और कभी वो शक्ल बदल कर अता की जाती है जो बंदे के लिए बेहतर हो। इंसान की नज़र महदूद है, लेकिन रब की हिकमत लामहदूद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ 3 में से किसी एक सूरत में कबूल होती है। या तो वही चीज़ अता कर दी जाती है जिसकी दुआ की गई हो, या उस दुआ के बदले कोई मुसीबत टाल दी जाती है, या उसका अजर आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है। दुआ की कबूलियत के लिए दिल का पाक होना और रिज़्क़ का हलाल होना बहुत अहम है। अगर इंसान का दिल नफ़रत, बोझ या गरूर से खाली हो तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, फ़ौरन रब तक पहुंचती है। कभी दुआ कबूल होने में वक्त लगता है, और इस दौरान सब्र करने वाला बंदा रब के करीब हो जाता है। सब्र और शुक्र दुआ की कबूलियत के लिए अहम तरीन सुतून हैं।
سوچیں ایک رات خاموش ہے، آسمان تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک بندہ اپنے بستر سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل کا درد زبان کے بغیر بھی دعا کر رہا ہے۔ یہ بندہ رب سے کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے، میرے دل کی فریاد سن لے اور میرے راستے آسان کر دے۔ آسمان کے فرشتے بندے کے یہ الفاظ سنتے ہیں اور وہ دعا سیدھا عرش کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ رب اپنی شان کے مطابق اس دعا کو قبول کرتا ہے، یا تو وہ بندے کی مراد پوری کر دیتا ہے یا اس کے لیے کوئی بڑی بھلائی محفوظ کر دیتا ہے۔ دعا وہ نعمت ہے جو انسان کو کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ دعا بندے کو یقین دلاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہے، رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ دعا کی قبولیت کا انحصار دل کی خالصیت، رب پر یقین اور دعا کے وقت پر ہے۔ لہذا دعا کرتے وقت یہ یقین رکھیں کہ آپ کا ہر لفظ، ہر آنسو، ہر التجا سنی جا رہی ہے۔ رب آپ سے قریب ہے اور وہ آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، کیونکہ یہ وہ ذریعہ ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کے دل کی ہر بات کو جانتی ہے، ہر دعا کو سنتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دعاؤں کی قبولیت میں وقت لگتا ہے۔ یہ تاخیر اللہ کی حکمت، محبت اور بندے کی بھلائی کی علامت ہے۔ یہ جو تاخیر ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بہت سے راز اور برکتیں چھپی ہوتی ہیں جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہر دعا کو فوراً سنتا ہے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوں یا دل کی خاموش سرگوشیاں، ہماری آہیں ہوں یا ہماری سسکیاں، رب سب سے واقف ہے۔ وہ ہمیں ہماری ضرورت سے بھی زیادہ جانتا ہے اور ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو آزماتا ہے، اللہ بندے کو صبر کی آزمائش میں ڈال کر اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ تاخیر بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کی ذات پر مکمل یقین رکھنے کا درس دیتی ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو وہ چیز بہتر وقت اور بہترین حالات میں دینا چاہتا ہے۔ جیسے ایک کسان بیج بوتا ہے لیکن وہ فصل کو فوراً حاصل نہیں کر سکتا، وقت اور صبر کے ساتھ ہی فصل تیار ہوتی ہے۔ وقت درکار ہوتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اللہ اپنی رحمت کے سبب اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اور دعا کی تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بندے سے ناراض ہے، بلکہ یہ بندے کے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کو جانچنے کا وقت ہے۔ جب بندہ اپنے دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ میری دعا کو بہتر وقت پر قبول کرے گا تو وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ دعا کی تاخیر بندے کے لیے صبر کا امتحان ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ تاخیر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ بار بار اللہ سے رجوع کرتا ہے، اپنی دعا کو دہراتا ہے اور اس دوران اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ دعا کا یہ مسلسل عمل بندے کو روحانی طور پر سکون اور قربت دیتا ہے۔ سوچیں ایک بندہ رات کے وقت تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے آنسوؤں سے اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے اور خود اظہار کر رہا ہے،
خود اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے راستے مشکل ہیں، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آسمان پر فرشتے اس دعا کو سنتے ہیں اور اللہ کے عرش تک لے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی دعا کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کی دعا کو تھام لو، میں اسے بہترین وقت پر عطا کروں گا تاکہ وہ سمجھے کہ میں نے اس کی دعا کو سنا ہے اور اسے بہترین انداز میں قبول کیا ہے۔ یہ تاخیر بندے کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے بہترین حالات اور وقت میں عطا کرتا ہے۔ اگر دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو۔ دعا کے وقت آپ کا رب آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی ہر سرگوشی کو سن رہا ہے، آپ کی ہر پریشانی کو سمجھ رہا ہے۔ دعا کی تاخیر آپ کے لیے ایک انعام ہو سکتی ہے، جو انعام آپ کو اس وقت عطا ہوگا جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوگی۔ دعا کی تاخیر بندے کے لیے آزمائش نہیں بلکہ محبت کی نشانی ہے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے اور اسے اپنے وقت، حکمت اور بہترین انداز میں قبول بھی کرتا ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ پر یقین رکھیں، دعا کریں، صبر کریں اور اللہ کی رضا پر مطمئن رہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ بس دعا کرتے رہیں، دل کو تسلی دیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ کریں۔ اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آج آپ کو ناممکن لگ رہی ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بس فقط وہ ایک کن کہتا ہے اور فایکون کے جلوے ہر طرف سے نمودار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں۔ جس کو مچھلی نگل لے، بظاہر تو اس کا زندہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا ناممکن ہی ہے نا، لیکن جب اللہ نے کن کہا تو دیر نہیں لگی، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا بندہ اللہ کو مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ پکار رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کو بندے کا یقین، بندے کا بھروسہ اور بندے کا صبر اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور اگلے ہی لمحے فایکون کے جلوے دکھائی دیتے ہیں اور یونس علیہ السلام زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی پناہوں میں لے لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ چاروں طرف سے اللہ کا بندہ گھرا ہوا ہو، کہیں سمندر نظر آ رہا ہو تو کہیں لشکر، اور وہ اس قدر مطمئن ہو کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالے گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا جن کا یقین، جن کا بھروسہ، جن کا صبر انہیں سمندر پار لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہا، سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، راستہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار لگا دیا۔ اور پھر وہی راستہ دیکھ کر لشکر نے بھی پیچھے آنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کن کہا، سمندر کو آپس میں ملا دیا اور لشکر غرق ہو گیا۔ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، قبولیت صبر والوں کے لیے ہوتی ہے۔ بس جان لو ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ بس عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہوا کرتی ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمارے وہ تمام معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑے۔ آمین یا رب العالمین۔